Viewers and listeners, today we are going to discuss an important law, the Punjab Transparency and Right to Information Act 2013, जिसका उर्दू में नाम है पंजाब शफाफियत व हक के मालूमात का कानून 2013। जी आएँ इस कानून को तफसील से देखते हैं। पंजाब का शफाफियत व मालूमात तक रसाई का कानून मजरिया 2013। जी पंजाब का शफाफियत व मालूमात तक रसाई का कानून, ये कानून पंजाब में शफाफियत और मालूमात तक रसाई बाहम पहुँचाने के लिए वज़ा किया गया है। ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ है 16 दिसंबर 2013 को। इब्तदाइया इसका देखते हैं प्रियम्बल। पंजाब में शहरियों को सरकारी मालूमात तक बेहतर रसाई फ़राहम करने, हुकूमत को ज़्यादा जवाबदेह बनाने, सरकारी अहमियत के तमाम अमूर तक अवाम की रसाई के बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इस नौ के दीगर अमूर के लिए ये कानून नाफिज किया गया है, जिसकी तफसील हस्ब ज़ैल है। और बेसिकली इस कानून को बनाने का मकसद जो इसके इब्तदाइया में लिखा गया है कि जितना भी पब्लिक रिकॉर्ड है उसकी एक्सेस जो है वो आवाम तक हो, आवाम उस पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में जानने का हक़ रखती हो। कैसे जान सकती है कि आगे हम इस कानून में पढ़ेंगे कि ऐसा एक तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा जिसमें कोई भी शहरी एक एप्लीकेशन देगा, उस एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस करके विद इन स्पेसिफाइड टाइम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है वो मालूमात सिटीज़न को देगा। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और फेलियर ऑफ द एप्लीकेशन, तो फिर एक उसकी एपलेट बॉडी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठा है। वो आपकी अपील को सुनेगा और उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़ वो पेनल्टी इम्पोज़ करेगा। बेसिकली कोई भी शख्स जो एप्लीकेशन देगा मालूमात के लिए, वो किसी भी बारे वो हर उस इदारे से, सरकारी इदारे से सवाल कर सकता है या हर उस इदारे से सवाल कर सकता है जिसको गवर्नमेंट बजट अलॉट करती है, जिसको फंड्स देती है, ताकि वो तमाम मालूमात जो है वो हर सिटीज़न्स को देने का पाबंद होगा। इससे क्या होगा कि इदारे, सरकारी व नीम सरकारी इदारे अवाम को जवाब देने के पाबंद होंगे, जिससे शफाफियत कायम होगी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह किया जाए और सरकारी अहमियत के तमाम अमूर तक आवाम की रसाई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अब 19 आर्टिकल डाल के इसको बुनियादी हक़ के तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया गया है। इस हवाले से पहले आइन के अंदर लेजिस्लेशन करके एक 19 राइट टू इन्फॉर्मेशन का बुनियादी हकूक़ उसको तस्वर किया गया। फिर उसके बाद पंजाब और दीगर सूबों की सतह पर एक लेजिस्लेशन की गई, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का बाकायदा पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, उसका पूरा मैकेनिज़्म बनाया गया, एक नया इदारा कायम किया गया। तो इस हवाले से ये इसका इब्तदाइया है। आएँ इस कानून को अब तफ़सीलन देखते हैं। मुख्तसर उन्वान, दायरा कार व इजरा। इस कानून को पंजाब का शफाफियत व मालूमात तक रसाई का कानून 2013 कहा जाएगा। इसका दायरा कार पूरे पंजाब तक मुहित होगा। ये फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। इसकी डेफिनेशंस हैं इस कानून में। दरख्वास्त दहिंदा से मुराद पाकिस्तान का कोई भी शहरी या पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड फ़र्द है जो इस कानून के तहत मालूमात तक रसाई का मुत अ, मुतमन्नी हो। इससे मुराद दरख्वास्त दहिंदा का मजाज नुमाइंदा भी शामिल है। कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर भी एप्लीकेशन दे सकता है कि एप्लीकेंट खुद ना दे, वो किसी को अपनी एप्लीकेशन दे दे कि आप मेरे मजाज, मेरे अथॉरिटी के ऊपर, मेरे बिहाफ के ऊपर ये एप्लीकेशन प्रोसीड कर दें। तो दरख्वास्त दहिंदा से मुराद पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो या कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड फ़र्द हो या जिसको कोई लीगल एंटिटी माना गया हो कि ये एक शख्स की अहमियत रखती है, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। कमीशन से मुराद इस कानून के तहत कायम किया गया पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो इदारा बनाया गया है वो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है। कमिश्नर से मुराद इंफॉर्मेशन कमिश्नर बशमूल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ये कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को मनवाने के लिए जो एपलेट सीनियर मोस्ट एपलेट अथॉरिटी है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। शिकायत से मुराद किसी दरख्वास्त दहिंदा की जानिब से कमीशन को दर्ज झैल एक या एक से ज़्यादा अमूर से मुतालिक तहरीरी तौर पर शिकायत करना है। मालूमात तक रसाई से गैर कानूनी तौर पर इनकार। मिसाल के तौर पर किसी भी सिटीज़न ने किसी भी इदारे के सरबराह को या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को कोई एप्लीकेशन दी है किसी भी रिकॉर्ड की तलबी के लिए,
اور اگر وہ اس کو وہ معلومات پرووائڈ نہیں کرتا تو وہ کیا کر سکتا ہے، ایک شکایت درج کر سکتا ہے کس کو، چیف الیکشن کمشنر کو، چیف انفارمیشن کمشنر کو، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ چیف الیکشن کمشنر کی جگہ چیف انفارمیشن کمشنر اٹ از ٹو بی کریکٹڈ۔ مقررہ مدت میں مطلوبہ معلومات کی عدم فراہمی، اسی قانون کے اندر ایک اسپیسیفائڈ ٹائم دیا گیا ہے کہ اس وقت کے اندر، ٹائم پیریڈ کے اندر اپلیکینٹ کو اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا انفارمیشن پبلک انفارمیشن آفیسر نے وہ معلومات فراہم کرنی ہے۔ اگر وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ کسی شہری کی درخواست کی وصولی یا اس پر عمل درآمد سے انکار کرنا، کہ کوئی بھی سٹیزن اگر اپنی اپلیکیشن پریزنٹ کرتا ہے، اس کی اکنالجمنٹ پبلک ریلیشن آفیسر یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں دیتا تو آپ اس کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ غلط، گمراہ کن یا نامکمل معلومات کی فراہمی، معلومات کی فراہمی کے لیے مقررہ شرح سے زائد فیس کی وصولی، اس کے خلاف بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ افشا کے بجائے معلومات کو دانستہ طور پر ختم کرنا، مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن دی ہے کسی بھی پبلک ریکارڈ کی انفارمیشن کے لیے، تو جو ہی وہ اپلیکیشن ریسیو ہوئی، اس ہیڈ کو یا ڈپارٹمنٹ کو یا پبلک انفارمیشن آفیسر کو اس نے اس ریکارڈ کو ضائع کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، تو اس کے خلاف بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ ابھی تک یہ سنا ہے آپ نے کہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، اگر کمپلینٹ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا وہ آگے قانون آپ کو پروسیجر بتائے گا کہ کتنی سزا ہوگی اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ کسی سرکاری ادارے کی جانب سے معلومات کے از خود افشا میں ناکامی، بیسیکلی کچھ آپ جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اوپر یہ پابند کیا گیا ہے اس قانون کے بننے کے بعد کہ وہ اپنے تمام جو ہے اپنے فنکشنز، اپنے ملازمین کی لسٹ اور ان کے ایریا آف جورسڈکشن اور ان کی تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ از خود افشا کرے عوام کے لیے، اپنی جس بھی وہ آفس میں بیٹھتے ہیں، جس بھی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ تمام معلومات از خود افشا کریں، کہ وہ باقاعدہ نوٹس بورڈ بنائیں، وہاں پہ لکھیں کہ یہاں پہ فلاں آفیسر بیٹھا ہے جس کا کام یہ ہے، یہاں پہ فلاں شخص بیٹھا ہے۔ جیسے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے یہاں پہ ملازمین کام کرتے ہیں، کون سا ملازم میرے ایریے کے لیے کام کرتا ہے، اور اس ملازم کی کن کن کیپیسٹی کے اندر وہ یہاں پہ کام کرنے کا اہل ہے، کیا وہ اہل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ تمام معلومات ادارے نے خود از افشا جو ہے وہ کرنے کا پابند ہے ادارہ۔ اگر اس میں کوئی ادارہ ناکام ہوتا ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی پرو ایکٹیولی انفارمیشن نہیں دی جا رہی یا ڈسپلے نہیں کی گئی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کمپلینٹ کر سکتے ہیں انفارمیشن کمشنر کو۔ کسی بھی سرکاری ادارے کی جانب سے اس قانون کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی، تو اس کے خلاف بھی آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ حکومت سے مراد حکومت پنجاب ہے، انفارمیشن یا معلومات سے مراد، اب آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے کسی خاص انفارمیشن کے لیے یا معلومات کے لیے، وہ کہتے ہیں انفارمیشن یا معلومات سے کیا مراد ہے، وہ کیا معلومات ہو سکتی ہے؟ سے مراد کسی سرکاری ادارے یا دفتر میں موجود کوئی بھی معلومات، مثلا کوئی یادداشت ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی ڈیزائن ہے، کوئی نقشہ ہے، اقرار نامہ ہے، خاکہ، پمفلٹ، بروشر، حکم نامہ، نوٹیفیکیشن، دستاویز، منصوبہ، مراسلہ، رپورٹ، حسابی گوشوارہ، تجویز، تصویر، صوتی یا متحرک فلم، ڈرائنگ، برقی طریقہ کار سے تیار کردہ کوئی بھی آلہ، مشین، ریڈیبل دستاویز یا اپنی طبعی ساخت اور خصوصیت سے قطع نظر کوئی اور دستاویزی مواد ہے۔ یعنی کہ اس میں تقریباً اس سے انفارمیشن یا معلومات کی ڈیفینیشن میں بہت ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، تمام قسم کی معلومات جو بھی کوئی ادارہ ایک رکھ سکتا ہے، ہر کوئی بھی سٹیزن اس کو مانگ سکتا ہے، ایک اپنا خاص پروسیجر اڈاپٹ کر کے اس معلومات تک پہنچ سکتا ہے۔ سرکاری ادارے سے حسب ذیل مراد ہے کوئی بھی سرکاری محکمہ، منسلک محکمہ، کوئی اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہو، خود مختار، سیمی گورنمنٹ یا اٹونومس، نیم خود مختار سرکاری ادارہ، حکومتی، کمپنی یا کوئی بھی خصوصی ادارہ، مقامی حکومت کا کوئی ادارہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 یا کسی دیگر مروجہ قانون کے تحت قائم ہوا ہو، یہ بھی کیا ہے، سرکاری ادارہ ہے، مقامی حکومت کا کوئی ادارہ۔ حکومت پنجاب کا سیکریٹریٹ، کوئی بھی عدالت، ٹربیونل، دفتر، بورڈ، کمیشن، کونسل یا حکومت کے فنڈز سے قائم کی گئی دیگر باڈی، صوبائی اسمبلی پنجاب، صوبائی قانون کے تحت قائم کیا گیا کوئی بھی قانون ساز یا آئینی ادارہ، کوئی بھی غیر سرکاری تنظیم اور یا جو حکومت یا مقامی حکومت سے مالی معاونت حاصل کرتی ہو، یہ تمام جو کیا ہیں جی، سرکاری ادارے کی حسب ذیلی۔
یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر تمام قسم کے ادارے جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں جو گورنمنٹ سے کسی بھی طرح سے چلتے ہیں، یا جہاں پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو بھی معلومات ہیں وہاں تک سٹیزنز ان معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آ، آگے آپ آئیں گے تو کچھ ایکسیپشنز ہیں جو معلومات سٹیزنز کو نہیں پرووائڈ کی جا سکتی، وہ بہت ہی محدود لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ تمام معلومات شہری حاصل کر سکتا ہے۔ پبلک انفارمیشن آفیسر سے مراد اس قانون کی دفعہ 7 کے تحت مقرر کیا گیا پبلک انفارمیشن آفیسر ہے، اور معلومات تک رسائی کے حق سے مراد اس قانون کے تحت تفویض کردہ معلومات تک رسائی کا حق ہے، جس میں شامل ہے کسی بھی دستاویز یا کام کا معائنہ، کسی بھی دستاویز کے نوٹس اجرا یا اس کی تصدیق شدہ کاپی کا حصول، کسی بھی مواد کے تصدیق شدہ نمونے کا حصول، کسی بھی طرح کی معلومات کی کاپی یا الیکٹرانک شکل میں حاصل کرنا۔ بیسیکلی معلومات تک رسائی سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی ایسا کوئی بھی کام جس کے اوپر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کسی بھی دستاویز کا معائنہ کر سکتے ہیں، یا اس کسی کام کا معائنہ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ اسٹیکر سے کیا جا رہا ہے، کسی بھی دستاویز کے نوٹس اجرا اجزاء یا اس کی تصدیق شدہ کاپی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دستاویز کے نوٹس لے سکتے ہیں آپ، وہاں سے نوٹس کاپی کر سکتے ہیں کہ بنا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کو اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے وہاں سے لکھ سکتے ہیں دیکھ کے، آپ اس کے اجزاء کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یا اس کی تصدیق شدہ کاپی مانگ سکتے ہیں۔ کسی بھی مواد کی تصدیق شدہ نمونے کا حصول وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی معلومات کی کاپی یا الیکٹرانک شکل میں حاصل کرنا۔ معلومات تک رسائی اس قانون کی دفعات کے تحت کوئی بھی درخواست دہندہ مقررہ طریقے سے معلومات تک رسائی کے قانون کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ مقرر کردہ طریقہ کیا ہے وہ قانون کے اندر لکھا گیا ہے، اور یہی قانون آپ کو اس کا پورا پروسیجر دے گا، اور کوئی بھی درخواست دہندہ مقرر طریقے اور مقررہ وقت کے اندر معلومات کا از خود افشا۔ اس قانون کی دفعات کے تحت ہر سرکاری ادارہ درج ذیل معلومات کا از خود افشا کرنے کا پابند ہوگا، جیسا کہ ادارے کے کوائف، افعال و فرائض، اس کے ملازمین کے اختیارات و فرائض، فرائض کی انجام دہی کا طریقہ کار اور معیار، ادارے یا دفتر کے فرائض سے متعلقہ آئین، قواعد و ضوابط، نوٹیفیکیشن، سرکولرز اور دیگر قانونی دستاویزات، ادارے کے پاس عوام کے لیے دستیاب معلومات کی اقسام کی فہرست، ادارے کی فیصلہ سازی کے عمل اور اس میں عوام کی شرکت کے مواقع کی تفصیل، ادارے کے افسران اور اہلکاران کی تنخواہوں، اعزازی اور دیگر مراد کی تفصیلات پر مبنی ڈائریکٹری، ادارے کا بجٹ بشمول تمام مجوزہ و حقیقی اخراجات کی تفصیل، اگر ادارے کی جانب سے کسی قسم کی سبسڈی دی جا رہی ہے اور اس کی رقم اور مفید ہونے والے افراد کی تفصیل، ادارے کی جانب سے جاری شدہ رعایات، پرمٹ اور اجازت ناموں کی تفصیل، معلومات کے حصول کے لیے ادارے کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات کی تفصیل، متعلقہ پبلک انفارمیشن آفیسر کا نام، عہدہ اور دیگر ضروری کوائف و دیگر معلومات جن کا اندراج حکومت سرکاری گزٹ میں کرے گی۔ وہ تمام معلومات جن کا حکومت سرکاری گزٹ میں اندراج کرے گی، ایک تو وہ از خود افشا کرنے ہیں کسی بھی سرکاری ادارے نے یا نیم سرکاری ادارے نے، یا اوپر ادارے کی لسٹ دکھا دی گئی ہے، آپ کو بتا دی گئی ہے، اور یہ ایک لسٹ پوری دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ادارہ از خود افشا کرنے کا پابند ہوگا۔ معلومات کا از خود افشا کرنا اس قانون کی دفعات کے تحت ہر سرکاری و ذیل ادارہ درج ذیل معلومات کو از خود افشا کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ آپ نے لسٹ دیکھ لی ہے، اس کو آپ دوبارہ ریڈ کریں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ پنجاب انفارمیشن کمیشن، پنجاب انفارمیشن کمیشن صوبائی حکومت پنجاب انفارمیشن کمیشن کے نام سے ایک کمیشن قائم کرے گی۔ یہ کمیشن زیادہ سے زیادہ 3 انفارمیشن کمشنروں پر مشتمل ہوگا جن کی تقرری کے لیے حسب ذیل افراد اہل ہوں گے۔ ایسا فرد جو ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو یا بننے کی اہلیت رکھتا ہو، ایسا فرد جو پاکستان کی سول سروس میں 21 یا اس کے مساوی درجے میں ملازم ہو یا اس کا اہل ہو، سول سوسائٹی میں سے ایسا فرد جو 16 سالہ تعلیم کے ساتھ منظور شدہ ادارے سے ڈگری رکھتا ہو اور ابلاغ عامہ، تعلیم یا معلومات تک رسائی کے میدان میں کم از کم 15 سالہ تجربے کا حامل ہو، حکومت طے شدہ
یا مستقبل میں طے ہونے والے شرائط کے تحت کمشنروں کا تقرر کرے گی۔ حکومت ان میں سے ایک کو چیف انفارمیشن کمشنر کے طور پر نامزد کرے گی، جو کمیشن کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کرے گا۔ تاریخ تقرری کے روز 65 سال یا اس سے زائد عمر کا فرد کمشنر بننے کا اہل نہ ہوگا۔ ہر کمشنر 3 سال کی ناقابل تجدید مدت کے لیے صرف ایک بار مقرر ہو سکے گا۔ کوئی کمشنر اس دوران دیگر منافع بخش سرکاری دفتر یا عہدہ سنبھالنے کا اہل نہ ہوگا۔ نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھے گا اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی اور کاروبار، شعبے یا پیشے سے وابستہ کرے گا۔ ذیلی دفعہ 9، 10 یا 11 کے تحت مس کنڈکٹ یا جسمانی یا ذہنی معذوری کی صورت میں کسی بھی کمشنر کو برطرف کیا جا سکے گا۔ برطرفی سے پہلے حکومت اس کمشنر کو برطرفی کی وجوہات بتانے کی پابند ہوگی، جبکہ متعلقہ کمشنر کو اپنی وضاحت پیش کرنے کا موقع دینا بھی ضروری ہوگا۔ اگر حکومت مذکورہ بالا کمشنر کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوگی، وہ اس کا معاملہ صوبائی اسمبلی کو بھیجے گی۔ پنجاب اسمبلی کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے کر معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے گی۔ اگر یہ کمیٹی مذکورہ کمشنر پر ذیلی دفعہ نمبر 8 کے تحت عائد کردہ الزامات کو درست پائے گی تو کمشنر کو برطرف کر دے گی۔ اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو اور ذیلی دفعہ نمبر 8 کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں، جو اسمبلی کے آئندہ انتخابات تک فرائض سر انجام دے سکتی ہے۔ کمیشن کے فرائض: کمیشن کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ خود یا کسی کی شکایت پر انکوائری کا حکم دے سکتا ہے یا متعلقہ ادارے کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ مطلوبہ معلومات درخواست دہندہ کو فراہم کرے۔ دفعہ 13 کے تحت مفاد عامہ کا تعین کر سکتا ہے۔ اس قانون کے عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ کمیشن کسی بھی شکایت پر اس کی وصولی کی تاریخ سے 30 دن یا ٹھوس وجوہات جنہیں ریکارڈ میں لانا ضروری ہوگا کی بنیاد پر 60 دن کے اندر فیصلہ کرے گا۔ اب یہ ٹائم لیمیٹیشن ہے، اس کو آپ غور سے ذرا دیکھ لیں۔ کمیشن کسی بھی شکایت پر اس کی وصولی کی تاریخ سے 30 دن یا ٹھوس وجوہات جنہیں ریکارڈ میں لانا ضروری ہوگا کی بنیاد پر 60 دن کے اندر فیصلہ کرے گا۔ کمیشن حسب ذیل طریقے سے دیوانی عدالت کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ سمن جاری کر کے فریقین کو حاضر ہونے، حلفاً زبانی یا تحریری شہادت دینے، دستاویز یا معلومات پیش کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، معلومات کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے، حلفیہ بیان پر شہادت حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی دفتر سے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کر سکتا ہے، گواہی یا دستاویزات کے لیے سمن جاری کر سکتا ہے۔ کسی بھی شکایت کی تحقیق کے دوران کمیشن یا اس کا مجاز نمائندہ کسی بھی قسم کی معلومات کا موقع پر معائنہ کر سکتا ہے۔ کمیشن اس قانون پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات بروئے کار لا سکتا ہے۔ معلومات تک رسائی کے حوالے سے انتظامی امور، نشر و اطلاعات و تشہیر کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری اداروں کو ہدایت کر سکتا ہے۔ معلومات تک رسائی کے طریقہ کار کی وضاحت، قانون کے نفاذ کے لیے معاون قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کے لیے حکومت کو تجاویز و معاونت، قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے سرکاری اداروں کو تکنیکی و عمومی معاونت، پبلک انفارمیشن افسروں کے لیے تربیت کا اہتمام، عوام میں قانون اور اس کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم کا اہتمام، قانون کے حوالے سے انفارمیشن ویب پورٹل کا قیام، عام درخواست دہندہ کے لیے انگریزی و اردو میں عام فہم یوزر ہینڈ بک کی تیاری، پبلک انفارمیشن افسروں کے استعمال کے لیے رہنما اصولوں گائیڈ لائنز کی تیاری۔ کمیشن کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مالی سال کے دوران اس قانون پر عمل درآمد اور کارکردگی پر مبنی سالانہ رپورٹ تیار کرے اور ہر سال 31 اگست تک حکومت کو بھجوائے۔ حکومت یہ رپورٹ پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش کرے گی۔ کمیشن کی مرتب کردہ سالانہ رپورٹ میں درج ذیل امور کا ذکر ہوگا: معلومات تک رسائی کے قانون، قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کی تازہ ترین صورتحال، معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ اور اس میں ہر ضلع و محکمہ میں موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد اور ان پر عمل درآمد کی صورتحال واضح ہو۔
قانون کے نفاذ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا تذکرہ، بجٹ اخراجات اور دیگر انتظامی امور کی وضاحت۔ پبلک انفارمیشن افسروں کا تقرر، ہر سرکاری ادارہ اس قانون کے اجرا سے 60 دن کے اندر اندر اپنے اور اپنے ذیلی دفاتر میں حسب ضرورت ایک یا ایک سے زیادہ پبلک انفارمیشن افسروں کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ پبلک انفارمیشن افسر عام شہری کو درخواست دینے پر مطلوبہ معلومات فراہم کرے گا، اس مقصد کے لیے تفویض کردہ دیگر فرائض سر انجام دے گا۔ پی آئی او یعنی پبلک انفارمیشن آفیسر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے دیگر کسی سرکاری افسر یا اہلکار کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جس افسر کی خدمات پی آئی او حاصل کرے گا وہ اسے تمام معاونت فراہم کرے گا۔ یہ معاون افسر بھی پبلک انفارمیشن آفیسر کہلائے گا۔ معلومات کا نظم و ضبط و درجہ بندی۔ اس قانون کی دفعات کے تحت ہر ادارہ عوام کے لیے درست معلومات کو اس طرح ترتیب دے گا کہ ان تک عوام کی رسائی آسان ہو۔ ہر ادارہ انفارمیشن کمیشن کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق اور مخصوص کیٹیگری کی معلومات کے لیے مخصوص وقت میں ان معلومات کو اس طرح کمپیوٹرائز یا الیکٹرانک شکل میں ترتیب دے گا کہ وہ درخواست دہندہ کو بآسانی مل سکیں اور بآسانی مجاز الیکٹرانک شکل میں بھی دستیاب ہوں۔ جی یہ آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے آج سیکشن نمبر 8 تک اس کو ڈسکس کیا ہے۔ جی آپ اس کو ایک دفعہ سن لیں۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اس قانون کے اوپر۔ قانون کا نام ہے پنجاب کا شفافیت و معلومات تک رسائی کا قانون۔ یہ 2013 کا قانون ہے۔ پھر اس کے آگے 2014 میں اس کے رولز بنائے گئے ہیں۔ اس قانون کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس کے رولز کو بھی اس کے بھی لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا سیکشن نمبر 9 سے شروع ہوگا۔ آج کے لیے یہاں پہ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ جی تھینک یو، اللہ حافظ۔